बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। किताब भी दिख रही होगी आपको। ठीक, तो सबक नंबर 8 है किताब के लिहाज से, और हमारा दर्स कौन सा चल रहा है? दर्स नंबर 9 है गालिबन हमारा। तो सबक नंबर 8, ये किताब इंशाअल्लाह, जैसा कि मैंने इसे एनालिसिस किया, एनालाइज किया, तो मुझे लगता है रमज़ान में ही हम इसको मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो सबक नंबर 8, अक़सामुल फ़ैल, टाइप्स ऑफ वर्ब, फ़ैल की किस्में। तो यहाँ पर पहला फ़ैल आ गया पास्ट, पास्ट टेंस, माजी, अल माजी, पास्ट टेंस। फ़ैल को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। फ़ैल की 4 किस्में हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। अल माजी यानी पास्ट टेंस, गुजरा हुआ जमाना। अल मुजारे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, मुजारे में दोनों आते हैं, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर, मौजूदा जमाना और आइंदा जमाना, आने वाला। अल अमरु, इम्पेरेटिव, पॉजिटिव, यानी किसी को हुक्म देना, किसी काम को करने का हुक्म देना, तो ये हो गया इम्पेरेटिव। और अन्नहयु, ये हो गया इम्पेरेटिव नेगेटिव, यानी किसी काम से रोकना, तो ये हो गया अन्नही, अन्नही या अन्नहयु भी कह सकते हैं। अलमाजी, पास्ट टेंस, तारीफ, डेफिनेशन। माजी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माना गुज़िश्ते में वाक़े होना समझा जाए। डेफिनेशन, द वर्क और एक्शन विच वॉज completed इन पास्ट, वो काम जो गुजरे ज़माने में हुआ, या वो चीज़ जो गुजरे ज़माने में वाक़े हुई, उसे हम माजी कहते हैं, यानी फ़ेल माजी कहते हैं। ही डिड, फ़ाला, फ़ाला मतलब ही डिड, हमने इसकी टेबल जो है पढ़ी थी फ़ाला की। फ़ेल माजी, एक मिनट कह देना, शोर कम मचाए। अरे अम्मी मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं, जरा कुछ शोर आ रहा था पीछे से। तो ये देखिए, फ़ेल माजी 3 औज़ान पर आता है, फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाउला। मैंने आपको जब ऊपर पास्ट टेंस बताया था, उसकी टेबल बताई थी, तो मैंने इस चीज़ को बताया था कि कहीं कहीं पे फ़ाला के साथ फ़ाइला और फ़ाउला भी होता है, यानी हरकत बदलती है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर फ़ाइल नाम का यूं ही होगा, इस तरीके से। फ़ाला में देखिए सिर्फ हरकत कौन सी बदल रही है, जो कि बीच वाले हर्फ की है, आइन पे ही हरकत बदल रही है, यानी फ़ाइला हो गया, फिर यह फ़ाउला हो गया। तो 3 तरीके की तब्दीली हुई इसमें, यानी अरब से जो सुना गया है ना पास्ट टेंस, वो तीनों तरीके से सुना गया है, कि फ़ाला भी सुना गया है, फ़ाइला भी सुना गया है, फ़ाउला भी सुना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही लफ्ज सुना गया है। फ़ाइल लाम के वजन पर जो भी हुरूफ आएंगे, उनको तीनों तरीके से सुना गया है, या किसी को किसी तरीके से सुना गया। यानी आपको कुछ ऐसे वर्ब मिलेंगे, ऐसे अफ़ाल मिलेंगे जो सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पर है, कुछ आपको ऐसे अफ़ाल मिलेंगे जो सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पर है, और कुछ ऐसे अफ़ाल मिलेंगे जो सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पर है। मिसाल के तौर पे नसारा, तीनों पे ज़बर है, फ़ाला, ठीक है, तो ये होगा एक एग्जाम्पल, एक मिसाल। ऐसा ही हो गया फ़ाइला, यानी समिया, समिया आपको कहीं भी समा नहीं मिलेगा, समिया ही मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर ही यही है, लेकिन वो है पास्ट टेंस। तो देखिए समिया। और ऐसे ही फाउला, इस पे आपको करूमा मिलेगा, करूमा, करूमा। तो ये करूमा कभी भी करमा नहीं मिलेगा, आपको करूमा ही मिलेगा। तो ये इस तरीके से होते हैं, यानी इनको 3 तरीके से लिखा जाता है, या फिर कुछ को किसी तरीके से लिखा जाता है, यानी कुछ अफ़ाल इस वजन पे, कुछ इस पे और कुछ इस पे। तो जब मैं वजन की बात करूंगा ना, तो आप समझ जाइए फ़ाइल लाम की बात हो रही है, चाहे वो माजी की बात हो रही, चाहे मुजारे की, चाहे इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल हो। ऊपर हम इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो है ये बता रहे हैं, यानी हरफ आइन पर तगय्युर वाक़े होता है, यानी उसकी तब्दीली होती है। हरफ आइन कौन सा है? बीच वाला, जो कि खुद आइन है, तो हरफ आइन ही कहते हैं उसे, ठीक है। यानी हरफ आइन पर जो भी तब्दीली होगी उसको
اس کے ساتھ ہی آتا ہے پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے، 3 قسمیں، تینوں بتا رہے ہیں یہاں پہ، ان کی مثالیں دے رہے ہیں. جیسے فتح، دخل، جلس، اکل، غسل، ذہب، ضرب، نصر، ان سب کے ترجمے آپ پاسٹ میں کریں گے. جیسے اس نے کھولا، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. ٹھیک ہے، دخلا وہ داخل ہوا، جلسا وہ بیٹھا، اکلا اس نے کھایا، غسلا اس نے دھویا، ذہبا وہ چلا گیا، ضربا اس نے مارا، نصرا اس نے مدد کی. ٹھیک ہے، ایسے ہی فائلہ کی مثالیں: شریبا اس نے پیا، لبسا اس نے پہنا، سمعا اس نے سنا، علما اس نے جانا، جہلا وہ ناواقف ہوا. کسی نے جوائن کیا ہے کیا؟ نہیں، ابھی جوائن ہوا ہے کوئی شاید نہیں ہے. تو دیکھیے، جہلا وہ ناواقف ہوا، شہیدہ اس نے گواہی دی، فہیمہ وہ سمجھا، حسیبہ اس نے اس کو محاسبہ ہوا، یا اس نے حساب لگایا، یا پھر ہاں، حسیبہ کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اس نے حساب لگایا. فاؤلہ کی مثالیں: جیسے بعودہ وہ دور ہوا، قربا وہ قریب ہوا، کثرا زیادہ ہوا، کرما عزت ہوئی، اس کی عزت ہوئی، شرفا اس کو شرف حاصل ہوا، حسنا وہ حسین ہوا، کبورا وہ بڑا ہوا، ضعفا وہ کمزور ہوا. تو دیکھیے، یہ ساری مثالیں ہیں، سب کے ترجمے ہم ماضی میں ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ تینوں طریقے سے لکھے جاتے ہیں. یہ والے افعال اسی وزن پر آئیں گے، فعلا کے یہ اسی پر آئیں گے، فاعلہ کے اور یہ اسی پر آئیں گے، فاعلہ کے. افعال کی تبدیلیاں. اب تبدیلیاں ہم نے پہلے بھی اس کی ٹیبل پڑھی تھی، لیکن ہمیں اتنی معلومات اس وقت نہیں تھی، تو ہم اسی کو اب دوبارہ سے دیکھیں گے، تو ہمیں جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی وہ اور مضبوط ہو جائیں گی. تصریف فعل ماضی معروف. تصریف کہتے ہیں ٹیبل کو، یعنی گردان، اردو میں گردان کہیں گے، یعنی جس میں تھوڑے تھوڑے حرف کی تبدیلی کے ساتھ وہی چیز جو سٹرکچر ہے وہ پورا ایک سٹرکچر بن جاتا ہے اور ایک ٹیبل بن جاتی ہے. جیسے فعلا ہی ڈیڈ اس نے کیا، اس میں آگے الف بڑھا دیا، فعلا ان دونوں نے کیا، پھر آگے واو بڑھا دیا، فعلو ان سب نے کیا. ٹھیک ہے، فعلت ساکن تا بڑھا دی، ایسی تا جس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس نے کیا یعنی ایک عورت نے کیا. فعلتا آگے تا الف زبر بڑھا دیا، تا الف زبر تا بڑھا دیا، تو یہ ہو گیا ان دونوں عورتوں نے کیا. اور آگے فعل نہ ہو گیا اب یہ، تو فعلا میں لام کو ساکن کیا اور آگے نون بڑھا دیا زبر کے ساتھ، تو یہ فعل نہ ہو گیا، اور اس کا مطلب ان سب عورتوں نے کیا. اب دیکھیے، آخر تک لام ساکن رہے گا، یہاں سے لام آخر تک ساکن رہے گا. یہاں پہ سب میں لام ساکن ہے، تو وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اس والے سیگے سے، اس والے ورڈ سے، اس والے کلمے سے. فعلنا، تو یہاں سے پھر یہ ہو گیا فعلتا، فعلتما، فعلتم. سیکنڈ پرسن پہ آ گئے ہم، یہ تھرڈ پرسن تھا، یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، میسکولین کی. ایسے ہی فعلتی، فعلتما، فعلتن، یہ فیمینین کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن. اور فعلتو، فعلنا. اب اسی وزن پہ آپ لے آئیں گے یہ سارے جتنے بھی ہیں، آپ نے ابھی افعال پڑھے اوپر، اور انہی سب گردشوں کے ساتھ آپ لے آئیں گے انہیں. جیسے کہ سمعہ ہو گیا، سمعہ، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا. اور اسی طریقے سے کروما، کروما، کرمو، کرمت، کرمتا، کرمنا. را پر کیا حرکت آ رہی ہے، یعنی عین کلمے پہ وہ اپنی حالت پہ برقرار رہے گی، اس کا بہت خیال رکھنا ہے. کرمنا، کرمتا، کرمتما، کرمتم، کرمتی، کرمتما، کرمتن، کرمتو، کرمنا. اگر آپ کو ٹیبل اچھے سے یاد ہوگی تو آپ افعال کو ایک ایک کر کے رکھتے جائیں گے اور ان کو جو ہے ان کی گردانیں کرتے جائیں گے. تو ٹیبل کا یاد ہونا بہت ضروری ہے. ہم اسی طریقے سے سناتے تھے جب ہماری جو ہے، جب ہم یہ عربی گرامر پڑھتے تھے تو ایسے ہی سناتے تھے.
تو چونکہ یہ کریش کورس ہے تو ہم زیادہ اس کو جو ہے نہیں پڑھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں کہ بس ذہن نشین ہو جائے، باقی محنت پھر آپ کی ہے، آپ لوگوں کی محنت ہے باقی۔ اب دیکھیں تصریف فعل ماضی مجہول، ابھی معروف کی بات چل رہی تھی، اب مجہول آ گیا۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ معروف وہ ہوتا ہے جو انگلش میں اگر ہم بات کریں تو ایکٹیو وائس جسے کہتے ہیں، جس میں ہمیں یہ پتا ہو سبجیکٹ کون ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کون اس کام کو کرنے والا ہے۔ لیکن جب ہم مجہول کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے پیسو وائس۔ پیسو وائس میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کام کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے؟ اور پیسو وائس میں ہمیں بس یہ پتا لگتا ہے کہ کام ہوا، کرنے والا کون ہے، سبجیکٹ کون ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال یوں ہے، یعنی اس کو ہم یوں کر کے اس کی ٹیبل کو ہم دیکھیں گے، جیسے نصیرہ۔ اچھا اب اس پہ کوئی سا بھی فعل آ جائے ان میں سے، ماضی میں سے، جیسے سمیہ آ جائے، چاہے دخل آ جائے، سمیہ آ جائے، کرومہ آ جائے، بعودہ آ جائے، سب جو ہے اسی وزن پہ رہیں گے۔ ان میں آئین، حرف آئین پہ کیا حرکت ہے وہ میٹر نہیں کرتی، وہ اس پر زیر ہی رہے گا۔ مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مکسور ہی رہے گا، اس پر زیر ہی رہے گا، جیسے کہ نصیرہ۔ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ہی واز ہیلپڈ، اس کی مدد کی گئی یا وہ مدد کیا گیا۔ سمجھانے کے لیے یہاں پہ انہوں نے ترجمہ یوں کیا ہے، وہ مدد کیا گیا، لیکن کہتے کیسے ہیں اردو میں؟ اس کی مدد کی گئی، تو آپ کو اسی طریقے سے کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مدد کی گئی، ہی واز ہیلپڈ۔ اب جس کی مدد کی گئی اور جو کام کیا گیا وہ تو پتہ چل رہا ہے، اور مدد کس نے کی، سبجیکٹ کون ہے، یہ نہیں پتا، کیونکہ یہ مجہول ہے، اسے پیسو وائس کہتے ہیں۔ نصیرا، ان دونوں کی مدد کی گئی، نصیرو، ان سب کی مدد کی گئی، they all were helped۔ نصیرت، نصیرتا، نصرنا، سب کچھ ویسا ہی ہے، بس عین کلمے پہ زیر آ جائے گا اور پہلے والے پہ پیش آ جائے گا، پہلے والے پہ پیش آ جائے گا، درمیان والے حرف پر زیر آ جائے گا، اور باقی ایز اٹ از رہے گی، جیسے گردان اوپر ہم نے پڑھی تھی، ایز اٹ از۔ بس ترجمے میں کیا ہوگا؟ ہم ایکٹیو وائس نہیں کریں گے، پیسو وائس کریں گے ترجمہ، یعنی ہم سبجیکٹ کو نہیں بولیں گے، سبجیکٹ کی بات ہی نہیں ہوگی اس میں۔ ہی واز ہیلپڈ، اس کی مدد کی گئی۔ اسی طریقے سے جو بھی افعال، اچھا اس میں کیا ہوتا ہے پیسو وائس میں؟ سارے کے سارے ورب نہیں آتے، کچھ ورب آتے ہیں، کیونکہ ہر ورب کو آپ پیسو وائس نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ کچھ کو بنا سکتے ہیں، انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے سارے نہیں آتے مجہول، کچھ آتے ہیں۔ وہی مجہول بن پائے گا جس کا آبجیکٹ آتا ہے، جس کا آبجیکٹ نہیں آتا اس کا آپ مجہول نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھیے تصریف فعل ماضی معروف منفی، منفی وہ ہوتا ہے جس میں نیگیٹو ہو، کوئی بات کسی کام کا نہ ہونا ہو، جیسے کہ ما فعل، بس ما شروع میں جوڑ دیں گے، باقی پہلی والی گردان کی طرح ہے جیسے کہ معروف تھا، بس ما جوڑ دیا، اور ترجمے میں کیا تبدیلی آئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ترجمے میں تبدیلی آئی، اس نے نہیں کیا، ان دونوں نے نہیں کیا، ان سب نے نہیں کیا، بس نہیں نہیں سب میں آ جائے گا، اور شروع میں عربی میں ما لگ جائے گا، تو یہ ہو گئی نیگیٹو والی بات۔ اچھا مجہول کو بھی نیگیٹو بنا سکتے ہیں، شروع میں ما لگا دیجئے، ما نصیرہ، ہی واز ناٹ ہیلپڈ، اس کی مدد نہیں کی گئی، وہ مدد نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ بس ما شروع میں لگا دیا آپ نے۔ اب آ جائیے قد کی بات ہوتی ہے، قد، قد کیا کرتا ہے؟ قد جو ہے وہ کسی بھی فعل پر لگے گا تو ماضی قریب کے معنی پیدا کرے گا، یعنی ماضی میں وہ چیز قریب میں آ جائے گی، یعنی مطلب اس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا، تھوڑا سا پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے اس میں تھوڑا سا وہ چیز ڈیفینیٹ ہو جاتی ہے، جیسا تصریف فعل ماضی معروف بقد، قد جب ہم نے لگا دیا، قد فعلا، تحقیق اس نے کیا، certainly he did، یعنی اس میں تھوڑی سی سرٹینٹی ہے، مطلب پتا ہے کہ ہاں اس نے کیا ہے، تھوڑی سی سرٹینٹی ہوتی ہے تو قد لے کر آتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ماضی قریب کو قریب کے زمانے میں لے جاتا ہے، یعنی ایسا ماضی جو زیادہ پرانا نہ ہو،
جو تھوڑا سا پہلے ہو اس کو کہتے ہیں ماضی قریب، یعنی ایسا پاسٹ جو جس کو زیادہ وقت نہ ہوا ہو، تو قد لگا دیتے ہیں وہاں پر عربی زبان میں۔ قد فعلا، تحقیق اس نے کیا، قد فعلا، تحقیق ان دونوں نے کیا، تو اس طریقے سے آخر تک باقی گردان سیم ہے، بس شروع میں قد لگا دیا اور میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا۔ اب قد کا مجہول، وہی سیم چیز قد شروع میں لگا دیا۔ ترجمے میں کیا تبدیلی ہوئی؟ تحقیق اس کی مدد نہیں کی گئی، تحقیق آپ شروع میں لگا دیں گے تو یہ قد کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب تحقیق کر کے ویسے ہم بولتے نہیں ہیں اردو میں، تو اس کو آپ اور کسی لفظ سے تبدیل کر سکتے ہیں تحقیق کو، بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ چیز میں، اس چیز میں سرٹینٹی ہے، تو بس اس کے بعد جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا کانا، کانا سے جو ہے کسی بھی فعل کو، کسی بھی ماضی کے فعل کو ماضی بعید بنا دیتے ہیں، یعنی پاسٹ میں وہ چیز بہت پہلے ہوئی ہو، آپ کو یہ بتانا ہے پاسٹ میں وہ چیز بہت پہلے ہوئی ہے تو آپ اسے کانا لگا کے بتاتے ہیں، کانا۔ تصریف فعل ماضی معروف با کانا، جیسے کانا فعلا، کانا فعلا، اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا، دیکھیے تھا آ رہا ہے اردو میں، he had done it، he had done it، اس نے کیا تھا۔ اب ایسے ہی کانا خود فعل ہے، کانا خود فعل ہے اور ماضی کا فعل ہے، تو کانا میں جو تبدیلی ہوں گی وہی ہوں گی جو فعلا میں ہو رہی ہیں، جیسے کہ کانا فعلا اور کانا فعلا، اس طریقے سے کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، اس طریقے سے دونوں تبدیل ہوں گے اور اسی طرز پر ہوں گے جس طرز پر ہم نے وہ ٹیبل پڑھی تھی شروع میں۔ اور ترجمے میں کیا فرق آئے گا؟ آخر میں بس تھا ہو جائے گا، اس نے کیا تھا، ان دونوں نے کیا تھا، ان سب نے کیا تھا، اس ایک عورت نے کیا تھا، تم دو مردوں نے کیا تھا، اس طریقے سے ترجمے میں فرق آئے گا۔ یہ یہاں سے کانتا سے یہ کننا ہو جاتا ہے، پھر کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا، تو بس اس کو آپ کو یاد کرنا ہے، یہ یاد کرنے والی چیز ہے۔ مجہول میں دیکھ لیجئے، وہ مدد کیا گیا تھا، he had been helped، they both had been helped، ان دونوں کی مدد کی گئی تھی، تو یہاں پہ بھی یہ ترجمے میں ہوگا۔ تو اب سبق نمبر 2 ہے، اس میں مضارع پڑھیں گے، ہم نے ماضی پڑھ لیا ہے، بس ہمیں اس میں پتہ چلا، کانا کے بارے میں پتہ چلا، قد کے بارے میں پتہ چلا ہمیں ماں کے بارے میں پتہ چلا، اگر نیگیٹو بنانا تو کیسے بناتے ہیں، اور ہمیں مجہول کے بارے میں پتہ چلا، اور ہمیں ماضی میں یہ پتہ چلا کہ عین جو حرف عین ہے اس کی حرکت تینوں طریقے سے آ سکتی ہے ماضی میں ہی، لیکن یہ صرف اس میں ہوگا جو ایکٹیو وائز ہوگا، یعنی جو وہ فعل ہوگا ماضی میں جس میں ہمیں فاعل کا پتہ ہو، سبجیکٹ کا پتہ ہو، اور کام کرنے والا یا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کون ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو عین کلمے پہ چاہے کوئی بھی حرکت آتی ہو اس پر زیر ہی رہے گا جب ہم اسے پیسو وائس بنائیں گے، جیسے کہ نصیرہ تھا، اس طریقے سے۔ تو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، باقی پھر ہم اس کو پھر ختم کرتے ہیں، سبق کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے؟ امید ہے نہیں ہوگا۔ خیر آپ لوگ جو ہے کلاسز لیتے ہیں تو آپ کمنٹ وغیرہ کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ لوگوں تک، اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو جس کا چینل ہے اسے فائدہ ہوگا، دوسرا اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہوگا۔ اگر زیادہ لوگ جانیں گے تو یہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا، اور اسے ٹیچر کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی وہ پڑھا رہے وہ زیادہ لوگوں تک جاری ہے۔ تو ایسا ضرور کریں، اس کا اہتمام کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں، ٹھیک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔